नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। तर्जुमा कुरान मजीद के लेक्चर नंबर 6 के साथ मैं हूँ डॉक्टर सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। अज़ीज़ तलबा, हम सूरह अल बकरा की आयात का तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर पढ़ रहे हैं, और आज की जो आयात जहाँ से आगाज़ हो रहा है उसमें बनी इसराइल का तज़किरा है। जैसा कि आपको मालूम है कि सूरह अल बकरा, बकरा अरबी में गाय को कहते हैं, तो चूँकि इस सूरत में गाय का एक वाक़या आता है, इस वाक़े की बिना पर इसका नाम अल बकरा रखा गया है, और ये वाक़या बनी इसराइल में होता है। अब यहाँ पे बनी इसराइल का तज़किरा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व ऊफ़ी बिअहदिकुम व इय्याया फ़रहबून। ए बनी इसराइल किसे कहते हैं? औलाद याकूब को, यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद है उन्हें बनी इसराइल कहा जाता है। कि मेरे इनाम को याद करो जो मैंने तुम पर किए हैं, और तुम मेरे साथ जो किया हुआ वादा है उसको पूरा करो, तो मैं भी तुम्हारे साथ जो वादा किए हैं उसको पूरा करूँगा, और मुझ ही से डरो। वामिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वला काफ़िरिन बिह। और इस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने इसे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई, यानी कुरान मजीद, हालांकि वो इसकी तस्दीक करती है जो तुमसे पहले आने वाली किताबें हैं। यानी कुरान मजीद से पहले आने वाली जो किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, तो कुरान इसकी तस्दीक करता है जो तुम्हारे पास है, और तुम ही सबसे पहले इसके मुनकिर ना बनो। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला एक और जगह इरशाद फरमाते हैं कि वो कुरान मजीद को ऐसे पहचानते हैं, उस नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। यानी इतना तज़किरा। अब देखें ना, कितनी तब्दीलियां होने के बावजूद आज भी फारकुलीत का लफ्ज़ वहाँ पर मौजूद है। आज भी इस तरह के शवाहिद उनकी किताबों में मौजूद हैं जहाँ से ये पता चलता है कि कुरान अल्लाह की किताब है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो तुम तो जानते हो सब कुछ, तुम्हारी किताबों में तो तफसील से मैंने सारी चीज़ें बयान कर दी हैं, और तुम पहले काफिर तुम ही बन रहे हो। तो पहले इसके मुनकिर ना बनो और मेरी आयतों को, और अल्लाह ताला आगे क्या कहते हैं, वला तश्तरू बिआयाती सामानन कलीला, कि मेरी आयतों को थोड़ी सी कीमत में ना बेचो। व इय्याया फत्तकून, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो मुझसे, और परहेज़गारी इख्तियार करो। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, और हक को बातिल के साथ मिक्स ना करो, इसको आपस में गड़बड़ ना करो। व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, और हक को ना छुपाओ हालांकि तुम खूब जानते हो। यानी तुम्हें सारा पता है, तुम हक और बातिल को आपस में मिक्स करने की कोशिश कर रहे हो और हक को छुपा रहे हो, और हालांकि तुम खूब जानते हो। व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मर्राकीन, और नमाज कायम करो और ज़कात दिया करो और रकू करने वालों के साथ रकू करो। अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। क्या तुम दूसरे लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम अल्लाह की किताब पढ़ते हो? क्या तुम सोचते नहीं हो? अफला ताक़िलून, तुम अक्ल नहीं करते हो, सोचते नहीं हो। कुरान मजीद फुरकान हमीद में 12 मकामात पर इस किस्म की आयात हैं। अफला यंजुरून, तुम देखते नहीं हो। अफला यशुरून, तुम शऊर नहीं रखते हो। अफला ताक़िलून, तुम अकल नहीं करते हो। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमें बार बार सोचने और समझने का हुक्म देते हैं।
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے تو اس کا طریقہ اللہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ گراں گزرتی ہے، یہ مشکل ہوتی ہے کس کے لیے؟ مگر عاجز لوگ جو ہیں ان کے لیے بالکل نہیں ہوتی. جو لوگ عاجزی اور انکساری کرتے ہیں ان کے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہے. یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ہماری زندگی میں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، دیکھیں یہی قرآن اور حدیث کے جس کو ہم کہتے ہیں کہ شریعت کے یہ دو چیزیں ہیں نا، قرآن اور حدیث، تو اس کے پیکر کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. ایک صحابی مسجد نبوی میں ایسے وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں جو پراپر نماز کا وقت نہیں ہے، تو ایک اور صحابی مسجد میں آتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں. تو وہ اب ایک دوسرے کے ساتھ پوچھ رہے ہیں کہ یہ تو نماز کا وقت نہیں ہے، اس وقت کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ کچھ نہیں ہے، تو صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہوں. فرمایا آپ کیسے تشریف لائیں؟ کہا میں بھی اسی لیے آیا ہوں. تو آج دیکھیں ہم چونکہ اس دنیا میں رہتے ہیں نا، ہمارا جتنا بھی سارا اعتقاد اس دنیا پر ہے کہ میں اس سے کہوں گا وہاں سے مجھے مل جائے گا، میں اس سے کہوں گا وہاں سے مجھے مل جائے گا. ہم جتنی بھی چیزیں، ہمارے جتنی بھی پرابلمز ہیں، ہم لوگوں پر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگنی ہے. تو ہم نماز میں اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور صبر کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کریں. جن کے دل محبت الہی سے خستہ اور خشیت الہی سے شکستہ ہیں، ایسے لوگ ان کے لیے گراں نہیں ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا تھا کہ جب ہمیں پتہ ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ایک دن ہم نے مر جانا ہے اور اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جب ہم رب کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو ہم کیا چیز لے کے جائیں گے؟ ہم خالی ہاتھ جا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے ساتھ گناہوں کی جو بہت ساری پنڈڑیاں ہیں، ٹوکریاں ہیں، یا بہت سارے انبار ہیں، وہ ہم لے کے جا رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ ہم آج ہمارے معاشرے میں کیا چیزیں ہیں؟ غیبت، بغض، حسد، اناد، شرک، بدعت، یہ جتنے بھی شیطان کے جتنے بھی طریقے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم ان سارے طریقوں کو چھوڑ کے ایک رب کے لیے ہو جائیں. اور جب ہم یہ طے کر لیں رات کو، جب ہم اپنا محاسبہ کریں، جب ہم بستر پہ رات کو لیٹیں، ہم سارے دن کے بارے میں سوچیں کہ آج ہم نے سارا دن کیا کیا. کیا میں نے کسی کی دل آزاری تو نہیں کی؟ کیا میں نے کسی کے ساتھ فراڈ تو نہیں کیا؟ کسی کے ساتھ دھوکہ تو نہیں دیا؟ کسی کے ساتھ جھوٹ تو نہیں بولا؟ کسی کی غیبت تو نہیں کی؟ آج دنیا میں ہم اس سے معافی مانگ لیں، اللہ کے رضا کے لیے مجھے معاف کر دو. ہم اپنے رب سے معافی مانگ لیں، اللہ مجھے معاف کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور ہم دنیا میں معافی مانگ لیں، اسی میں ہماری بچت ہے. لیکن اگر ہم وہاں چلے گئے تو وہاں پر تو پھر یہاں پہ ایک چھوٹا سا آپ کو مکالمہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ اب ظاہر ہے ہم بھی یہی کہیں گے کہ جس آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو غریب آدمی ہے، وہ مفلس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. مفلس قیامت کے روز وہ مفلس ہوگا جو دنیا میں ایسی اعمال کر کے آیا ہوگا، لوگوں کا مال کھایا ہے، غصب کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، لوگوں کی دل آزاریاں کی ہیں، لوگوں کے ساتھ غیبتیں کی ہیں. اب کیا ہوگا؟ لوگ لائن بنا کے کھڑے ہیں اور اس سے اپنا حساب مانگ رہے ہیں. اب کیا ہوگا کہ وہ آدمی جو نیکیاں کر کے گیا ہے تو اس کی نیکیاں ایک ایک کر کے ان لوگوں کو دے دی جائیں گی. ایک وقت ایسا آئے گا اس آدمی کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن وہ لوگ ابھی باقی ہیں. پھر کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہ اس آدمی کے ذمہ ڈال دیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو میرے بھائیوں، میرے دیگر اسٹوڈنٹس، طلباء و طالبات، آج
ہم یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، میری طرف آنا ہے، تم نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب ہم نے جانا ہی اللہ کی طرف لوٹ کر ہے، تو جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو اس کے لیے ہم کوئی چیز لے کر جائیں، ہم اپنے لیے آخرت میں کچھ جمع کریں کہ ہمارا کوئی چیز ذخیرہ وہاں پر بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ سب کچھ ہم اپنی دنیا کے لیے بنا رکھیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج یہ جو ہم نے ابھی تک آیت پڑھی ہیں یہ سورہ البقرہ کی ہیں، یہ رکوع یہاں پہ ایک پاؤ ختم ہو جاتا ہے سورہ البقرہ کا، اور اب ہم بڑھتے ہیں سورہ آل عمران کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حروف مقطعات ہیں، واللہ عالم بمرادہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے۔ حی و قیوم، یہ دو لفظ جو ہے نا، اس کا ورد کیا کریں۔ حی و قیوم، اللہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ رب لا یزال ولم یزل، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، یہ ان سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے اتری ہیں، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل فرمائی۔ من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان، جیسا اس سے قبل لوگوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں اتاری گئیں، اور اب اسی طرح اس نے حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا قرآن نازل فرمایا۔ قرآن مجید کا ایک نام الفرقان بھی ہے۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا۔ اسی طرح غزوہ بدر کو بھی یوم الفرقان کہا جاتا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا اس بدر۔ تو قرآن مجید کیا کرتا ہے؟ یہ بھی حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام ہے ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سنگین عذاب ہے، اور اللہ بڑا غالب انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقینا اللہ پر زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق مالک رازق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی عالم الغیوب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان ساری چیزوں کو جاننے والے ہیں، چونکہ انہی نے یہ ساری دنیا بنائی، یہ آسمان بنائے، سورج چاند ستارے، یہ ساری کائنات کا مالک اللہ ہی ہے۔ تو جب اللہ نے سب کچھ بنایا تو وہ ان ساری چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں صورتیں بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ تمہاری صورتیں کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں نا، ہم نے کوئی چیز بنانی ہو تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہ لائٹنگ کا کتنا انتظام ہو، جب تک روشنی نہیں ہوتی ہم کوئی چیز نہیں بنا سکتے۔ تو ماں کے پیٹ میں آپ دیکھیں نا اندھیرا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ میں صورت بناتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کتنی صورتیں، ہم جتنے انسان ہیں، اربوں خربوں انسان ہیں، سب کے ناک ہیں، ہونٹ ہیں، کان ہیں، آنکھیں ہیں، یہ ساری سیم ہیں، لیکن کسی کے ایک جیسے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں نا کوئی چیز، پنکھے بنتے ہیں تو 5 پنکھے لگے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ، تو ایک جگہ ایک جیسا ایک ہی سانچہ ہے، لیکن آپ دیکھیں اچھا شکلیں تو شکلیں، مزاج نہیں ملتے۔ بہن بھائی ہیں، ایک ہی ماں، ایک ہی باپ، ایک ہی خوراک، ایک ہی چھت تلے رہتے ہیں، ایک ہی جیسا کھانا کھاتے ہیں، لیکن وہ کسی اور مزاج کا ہے، وہ کسی اور مزاج کا ہے۔ فنگر پرنٹس، خربوں انسان اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، خربوں انسان آئیں گے چلے جائیں گے، کسی کے فنگر پرنٹس میچ نہیں کر رہے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تمہارے ماں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بناتا ہوں جیسے چاہتا ہوں۔
لا الہ الا هو العزیز الحکیم، توحید۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، اپنی نشانی ایک بتا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد توحید بیان کر رہے ہیں، اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وآخر متشابہات، وہی ہے جس نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی جس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، یعنی ظاہراً بہت صاف اور واضح معنی رکھنے والی، اور یہی وہ آیتیں ہیں، احکام ہیں، کتاب کی بنیاد ہیں۔ آیت محکمات کیا ہیں؟ کتاب کی بنیاد ہیں۔ اور دوسری آیتیں کون سی ہیں؟ آیات متشابہات، یعنی معنی میں کئی احتمال اور اشتباہ رکھنے والی ہیں۔ یہ ذرا سمجھیں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے قرآن مجید میں۔ قرآن مجید میں دو قسم کی آیات آپ کو ملتی ہیں، ایک ہے آیات محکمات۔ آیات محکمات کون سی ہیں؟ جو قرآن کی بنیاد ہیں۔ محکمات کیا ہیں؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کوئی واضح حکم دے دیا، نماز قائم کرنی ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتا دیا۔ اب اس میں کسی قسم کی کوئی اشتباہ، کوئی مشتبہ چیز اس میں نہیں ہے۔ نماز پڑھنی ہے، ہم نے کیسے پڑھنی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کا طریقہ بتا دیا۔ روزہ کیسے رکھنا ہے ہمیں پتہ ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے ہمیں معلوم ہے، حج کیسے کرنا ہے ہمیں معلوم ہے، جہاد کیسے کرنا ہے ہمیں پتہ ہے۔ اسی طرح معاملات کیا ہیں ہمیں پتہ ہے، تجارت کیسے کرنی ہے اللہ نے ہمیں بتا دیا، ہمیں معلوم ہے۔ سود کے بارے میں اللہ نے کہا یہ حرام ہے، بالکل واضح ہو گیا، اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آنے والی، وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، اللہ نے ہمیں کہا جنت ہے، اب جنت ہم نے نہیں دیکھی، اللہ نے اس کا اسکیچ تو ہمیں دیا ہے۔ قرآن مجید میں بارہا مقامات پہ جنت کا تذکرہ ہے، اس کے نیچے نہریں، ابھی میں نے آپ کی خدمت میں سورہ البقرہ میں آیات کا تذکرہ آیا ہے، جنت کا تذکرہ آیا ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اس میں پھل ہوں گے۔ اب وہ پھل کیسے ہوں گے؟ ہاں، ابھی ہم نے سورہ البقرہ میں یہ آیت پڑھی ہے نا، وہ اتوب ہی متشابہہ، وہ جیسے ملتے جلتے ہوں گے۔ اب وہ کیسے ملتے جلتے ہوں گے، کتنے ملتے جلتے ہوں گے، کس قسم کے ہوں گے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب اگر ہم اسی میں ہی لگے، حور کا آج ہمارے معاشرے میں بڑا تذکرہ کیا جاتا ہے جی حوروں کا، کہ حور ایسی ہوگی، حور ویسی ہوگی، اور اتنے لمبی ہوگی اور اتنی موٹی ہوگی اور اتنی پتلی ہوگی، اور یہ ہوگا، اور پانی پیے گی تو نظر آئے گا، اور یوں ہوگی اور ایسی ہوگی، گوری ہوگی، چٹی ہوگی۔ بھائی جتنا اللہ نے ہمیں بتا دیا ہم نے اس کو اتنا ہی ماننا ہے۔ اگر ہم اس میں بہت زیادہ انوالو ہو جائیں گے تو پھر اللہ اب آگے دیکھیں، آگے ہمیں کیا فرما رہے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، کہ سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ اس میں سے صرف متشابہات کی پیروی کریں گے۔ وہ متشابہات آیات ہے نا، انہی کا ہی تذکرہ کرتے رہیں گے، حوروں کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ اچھا جنت میں کیا چیز ایسی ہوگی، اچھا جہنم میں کس طرح سے ایسا ہوگا، اچھا وہ قیامت کے روز ایسا ہوگا، قبر کے بعد بار میں دیکھیں، قبر میں ہم نے جانا ہے، اس کے بارے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیلات بتا دی ہیں۔ جتنی اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دی ہیں، ہم نے صرف وہیں تک رہنا ہے، اس کی قرید میں مزید اپنے طور پہ اضافے نہیں کرنے۔ تو پھر کیا ہے؟ تو جو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کی پیروی کریں گے، فقط فتنہ پروری کی خواہش کے زیر اثر۔ کس لیے؟ وَابْتَغَاءَ تَأْوِيلَهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ اس کی جو تعویل ہے وہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو اس کی مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور علم میں کامل پختگی رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جو علم میں راسخ ہیں وہ کیا کہیں گے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سب کا سب کس کی طرف سے ہے؟ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب،
اور نصیحت صرف اہل دانش کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں نا، جو متشابہات میں پڑے گا اس کے دل میں کجی ہے، وہ اسی کی پیروی کرے گا، وہ اسی میں لوگوں کو کھپائے رکھے گا، اسی میں پھنسائے رکھے گا، وہ شیطانیت کی طرف چلا جائے گا، سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا۔ تو اس لیے چاہیے کیا ہے، جو کامل علم والے ہیں، جو پختہ علم والے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے ہمیں بتایا، ہاں جی اچھا کیا ہے جی، ہمیں شراب پلائی جائے گی، اچھا وہ شراب کیسی ہوگی، وہ شراب کی کون سی قسم ہوگی؟ بھئی اللہ نے ہمیں بتا دیا، ختامہ مسک کیسی ہوگی، اس کے اوپر مہر کیسی لگی ہوگی، کستوری کیسی مہر لگی ہوگی۔ تو جو اللہ نے ہمیں بتا دیا، ہم نے اس کو صرف اسی طرح قبول کرنا ہے، اس میں اپنی طرف سے چیزیں شامل نہیں کرنی۔ اچھا یہ بڑی اہم آیت ہے، اس آیت کو بھی آپ ورد کیا کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اچھا یہ لوگ جو راسخون فی العلم جو ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر، ہمارے دلوں میں کوئی ٹیڑھ پیدا نہ کر، ہمارے دلوں میں کوئی ٹیڑھ نہیں آنی چاہیے۔ اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی، اب ہم ایمان والے تو ہیں نا، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ اب ایمان ہونے کے بعد بھی اگر ہم ان ٹیڑھی چیزوں میں پڑ جائیں، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنانا۔ ربنا هب لنا من ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرما دیا اور ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک آپ تو بہت بڑے عطا کرنے والے ہیں۔ عطا کرنے والی کون ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اے ہمارے رب بے شک تو اس دن کے جس میں کوئی شک نہیں سب لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے، یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار، بے شک جنہوں نے کفر کیا نہ ان کے مال انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچا سکیں گے اور نہ ان کی اولاد، اور وہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ آخر میں یہ عرض کرتا چلوں، اسی سے ملتی جلتی آیت ایک اور جگہ اللہ نے فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ قیامت کے روز کا منظر کیا اللہ نے پیش کیا ہے کہ اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، دوڑے لگا رہے ہوں گے۔ وہ کہے گا میرے باپ دنیا میں میری ہر خواہش تو پوری کرتا تھا، آج میں پھنسا ہوا ہوں۔ باپ کہے گا تیری وجہ سے میں پھنس گیا ہوں، تمہاری خواہشیں پوری کرتے کرتے میں نے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیا، تمہاری وجہ سے میں نے دنیا میں فراڈ کیے، میں نے دنیا میں دھوکے کیے، میں نے حرام حلال کی تمیز نہیں رکھی کہ میں اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کر سکوں، تمہاری وجہ سے میں پھنس گیا ہوں۔ بھائی کہے گا میں بھائی تھا، دنیا میں میرے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا، آج میں پھنسا ہوں، بھائی تیری وجہ سے میں پھنس گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ تو آخر میں یہی عرض کروں گا عزیز طلباء و طالبات کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو اس کی تیاری ہم نے کرنی ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ ڈاکٹر افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔